बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों और मेरी माताओं और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, परमेश्वर की दया हो, कृपया हो। आइए आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि गुस्सा हमेशा बेवकूफ़ी से शुरू होकर गुस्सा हमेशा बेवकूफ़ी से शुरू होकर पछतावे पर ख़त्म होता है। गुस्सा हमेशा बेवकूफ़ी से शुरू होकर पछतावे पर ख़त्म होता है। मेरे भाइयों, बात बात पर गुस्सा करना और उससे ऐसा गुस्सा जो फसाद को फैलाए, बुराई को फैलाए, इससे बचें। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार जो है हमारे एक हिंदू भाई, गैर मुस्लिम भाई, मैं उनके पास अक्सर जाया करता हूँ ज्ञान की बात करने के लिए। तो वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। ठाकुर पूरन सिंह नाम है उनका। तो एक बार वो इस बात पर मुझसे गर्म हो गए बहुत, और उनके गर्म होने से मैं बड़ा खुशी हुआ जब मैंने उनसे कहा कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, ये फरमाया है। तमाम अच्छाई मैं अपने नबी की जब गिनवाता हूँ, बताता हूँ, तो वो इस बात पर गर्म हुए कि तुम ये क्यों कहते हो कि हमारे नबी तो सबके हैं। तो मुझे उनका गुस्सा बड़ा अच्छा लगा, यानी कि अच्छाई उनको पसंद है। अच्छाई से ही जो है इंसान दूसरे इंसान से प्रेम करता है, अच्छाई के द्वारा। तो फिर मैंने उनको समझाया कि ये जो हम कहते हैं हमारे नबी, यानी मैं जो इस लफ्ज़ को कह रहा हूँ ये सब मुसलमानों की तरफ से कह रहा हूँ कि हमारे नबी, यानी सब मुसलमान कह रहे हैं हमारे नबी। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझें, जिसने आपको पैदा किया है, जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, जिसने जीवन की शुरुआत कराई है, जो जीवन को ख़त्म करा देगा, हर शय का मालिक है। उसके आखिरी अंतिम संदेष्टा हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी पैगंबर हैं जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने, परमेश्वर ने सारे जहान वालों के लिए रहमत बना के भेजे हैं, ताकि उनकी शिक्षा जो अल्लाह ने उन्हें बताई, उन्होंने फैलाई, उससे सारी इंसानियत, सारे इंसानों को अल्लाह की सच्ची रोशनी की राह मिले, अंधकार से लोग निकलें और रोशनी वाले ज्ञान की तरफ आएँ। यही हमारी मेहनत है। हम भी यही मेहनत कर रहे हैं कि लोगों को अंधकार वाले ज्ञान से निकाल कर रोशनी वाले ज्ञान की तरफ लाया जाए। इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। अब फ़ायदे को ना पहचान कर, बुराई पर चलकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारें तो भाई खुद भुगतेंगे। अकल पर जोर ना डालें, सही गलत के बारे में ना सोचें। तो मैंने उनसे कहा कि हम जो ये कहते हैं कि हमारे नबी ने फरमाया, ये हम सब मुसलमानों की तरफ से कहते हैं, सिर्फ सब की तरफ से कहते हैं, जो माने उन सब की तरफ से कहते हैं। इसलिए आप भी उनको मानिए, तो वो आपके भी नबी हैं, आपके भी आखिरी अंतिम संदेश आए अल्लाह की तरफ से आए हुए। आपको भी उनका सबक मानना चाहिए, आपको भी उनका सम्मान करना चाहिए, वो आपके भी नबी हैं। तो इस तरीके से हम समझें बात को कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं हैं, पहलवान वो नहीं हैं जो कुश्ती लड़ने में दूसरे को हरा दे, पछाड़ दे। असली पहलवान वो है
جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو کر لے. کتنی بڑھیا بات ہے. جو غصے پر قابو کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑے سے بچے رہتے ہیں، امن اور شانتی کی زندگی جیتے ہیں. کیونکہ بے چینی برائی سے پیدا ہوتی ہے، تو وہ برائی سے بچتے ہیں، تو لہذا امن اور شانتی کی زندگی جیتے ہیں. تو اسی لیے یاد رکھیں، بعضی غصہ بعضی جگہ پہ اچھی جگہ پہ آنا، جیسے اولاد کوئی غلط کام کر رہی ہے اس کو دھمکانا غصے میں آ کر، یہ جائز ہے، یہ اچھی بات ہے. غصہ ہر جگہ غلط نہیں ہے. اچھی جگہ پر جہاں اچھائی پھیلتی ہو، برائی مٹتی ہو، وہاں پر غصہ جائز بھی ہے. لیکن برائی کو پھیلانے والا غصہ ناجائز ہے، غلط ہے. تو اسی لیے ہم غصے کی حقیقت سمجھ لیں کہ غصے کی حقیقت کیا ہے، اور لڑائی جھگڑے سے بچے رہیں. لڑائی جھگڑے سے اچھے اچھے عزت دار لوگ جلیل ہو جائے کرتے ہیں، بے عزت ہو جائے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں، لڑائی جھگڑے میں کوئی پیار سے تو بات کرتے نہیں ہیں، بدتمیزی، گالی، گالم گلوچ اور جوتا چپل اور لاٹھی ہوتی ہیں. اب اس میں جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے جلیل ہوتے ہیں. اس لیے لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا. لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیں، اچھائی کی راہ اپنائیں. اس لیے غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہو کر پچھتاوے پر ختم ہوتا ہے. پچھتاوا جو ہے وہ انسان کی اصلی حالت ہے. اس لیے غم انسان کی اصلی حالت ہے، کیونکہ یہ زندگی ٹھٹے مار کے ہنسنے کے لیے نہیں ہے. یہ زندگی مزے کرنے اور چین کی بنسی بجانے کے لیے نہیں ہے. یہاں ہم دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہمارے سامنے ہمارے گھر میں سے کتنے لوگ مر کے بچھڑ گئے. یہاں کوئی رشتہ سلامت نہیں ہے، کوئی دوستی سلامت نہیں ہے. یہاں یہ زندگی مزے کرنے کے لیے نہیں ہے، ٹھٹے مار کے ہنسنے کے لیے نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں ہر وقت مزاق ہی کرتے رہتے ہیں. دنیا میں ایسے لپت ہیں، وہ ایسے لین ہیں کہ ہر وقت مزاق ہی کرتے رہتے ہیں. زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اس لیے سیریسلی ہو کر ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کے دین کو جو ہے سمجھیں، اور برائی سے بچیں، اچھائی پر چلنے کی کوشش کریں. تو اسی طریقے سے جو بات معلوم ہو اس کو بتانے میں شرم نہ کرو. یہ ایک دوسری بات ہے کہ جو بات معلوم ہو اس کو بتانے میں شرم نہ کرو، لیکن بات وہ ہو جس سے فساد نہ پھیلے. یاد رکھیں، بات وہ ہو جس سے امن پھیلے، فساد نہ پھیلے، شانتی پھیلے. کسی بات سے نراش نہ ہو، کیونکہ اس سے انسان تھک جاتا ہے. نراش مت ہونا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اپنے آپ کو تھکانا مت. جب تک اللہ نے زندگی دی ہے، سانسیں لکھی ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے رہو. کیسا بھی وقت آئے اللہ پہ بھروسہ کرو. بے شک اللہ نے جیون شروع کرا ہے وہی اس کو پار لگائے گا. جس نے پیٹ دیا ہے وہی اس کو بھرے گا. اس لیے اللہ پہ بھروسہ کریں اور اچھے کرم کرتے رہیں، برائی سے بچتے رہیں، برائی سے بچتے رہیں. اور جو موت سے نہ ڈرے وہ بہادر ہے. جو موت سے نہ ڈرے وہ بہادر ہے. ڈریں اللہ سے، موت کو یاد کریں. ڈرنا اللہ سے ہے، موت کو یاد کرنا ہے. موت سے چوکنا رہنا ہے، پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے. تیاری کرتے رہنا ہے اللہ کو راضی کرنے کی اور موت کے بعد کی زندگی کی. اللہ کو راضی کرنا ہی موت کے بعد کی زندگی کی کامیابی ہے. جو موت سے نہ ڈرے وہ بہادر ہے، اور موت سے ڈرنے والا سب سے بڑا کائر ہے. موت سے کون ڈرے گا؟ جس کو دنیا اچھی لگ رہی ہوگی، جو دنیا میں لپت ہوگا، لین ہوگا، دنیا میں گم ہوگا،
بھٹکا ہوا ہوگا، جس کا دنیا میں بہت دل لگتا ہوگا، وہ موت سے بڑا گھبرائے گا کہیں دنیا چھوٹ نہ جائے۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیں، موت سے نہ ڈریں ہم۔ موت سمے سے پہلے کبھی نہیں آتی، اور جب آئے گی تو تم روک نہیں سکتے، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس لیے اپنے آپ کو دنیا پرستی سے، شیطان کے دھوکے سے بچائیں، اور جس اللہ کی طرف اکیلے جانا ہے اس کی طرف دھیان لگائیں۔ اور ہر روز شریر موت کی طرف جا رہا ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم زبردستی کھنچتے ہوئے ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی طرف جا رہے ہیں، زبردستی کھنچتے ہوئے، کیونکہ ہمارا وجود موت کی طرف جا رہا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ اس لیے اپنی حالت پہ غور کریں، سچائی کے پہلو پر غور کریں۔ اب تو دھوکے سے نگاہ ہٹائیں، کم سے کم کچھ تو غور و فکر کریں، کچھ تو سوچ و وچار کریں۔ اس لیے ہم سوچیں کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں، صحیح راہ کیا ہے۔ کسی کے عیب مت تلاش کرو، یاد رکھو، کسی کے عیب تلاش مت کرو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے تمہارے عیب تلاش کریں۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی کے عیب تلاش کرو گے تو دوسرے بھی آپ کے عیب تلاش کریں گے۔ برائی تو ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اس لیے دوسرے کے عیب تلاش مت کرو، تاکہ اور لوگوں کو موقع یہ ملے کہ وہ تمہارے عیب تلاش کریں۔ دوسروں کو ذلیل نہ کرو، تاکہ لوگوں کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ تمہیں ذلیل کریں۔ اور ایک بات جان لو، اگر اپنی عزت کرانی ہے تو پہلے دوسروں کی عزت کرنی پڑے گی، تب آپ کو عزت ملے گی۔ اس لیے ہم غور کریں، اللہ کی ہر مخلوق کی قدر کریں۔ اللہ کا بندہ کوئی بھی ہو، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، سب کا سمان کریں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ یہ دولت تو چلتی پھرتی چھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ موت پہ امیر کو بھی اور غریب کو بھی مٹی میں ملا کے دکھاتا ہے کہ اس دنیا کی اوقات یہ ہے۔ امیری کی اوقات یہ ہے کہ مٹی میں مل گیا وہ بھی، اور غریبی کی اوقات بھی یہ ہے کہ مٹی میں مل گیا۔ اب ہمارے پاس جو اچھے کرم لے کے آئے گا اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ ہاں، اس لیے اچھائی پر چلنے کی کوشش کریں۔ زبان دینے میں جلدی نہ کرو۔ جتنا میری زبان کا بول ہے یہ غلط نہیں ہوگا، زبان دینے میں، یہ میری زبان کی بات ہے، زبان دینے میں جلدی نہ کرو، سوچ سمجھ کر کسی کو زبان دو، ورنہ آخر میں شرمندگی ہوگی، پچھتانا پڑے گا۔ لالچ کو دل میں جگہ نہ دیں کہ تمہاری قوت دوسروں سے زیادہ نہیں ہے۔ لالچ کو دل میں جگہ نہ دیں کہ تمہاری قوت دوسروں سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چھوٹی مچھی کے پیچھے بڑی مچھی لگائی ہے۔ جس کو لوگ سر کہہ کے پکار رہے ہیں، وہ بھی کسی کو سر کہہ کے پکارتا ہے۔ ہر چھوٹے کے اوپر بڑا لگایا اللہ نے یہ کائنات بڑے حساب سے بنا رکھی ہے، اور اس کو چلا رہا ہے، اور پھر اس میں ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمارے کرموں کو نوٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس لیے باریکی سے اس کائنات پہ غور کرو، اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ اللہ کی خاموش قدرت ہے۔ صورت بغیر اچھے چرتر کے ایک ایسا پھول ہے، صورت بغیر اچھے چرتر کے، اچھے برتاوے کے ایک ایسا پھول ہے جس میں خوشبو کم اور کانٹے زیادہ ہوں۔ اس لیے میں لوگوں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے چہرے کو دوسروں کے لیے شانتی کا، سکون کا ذریعہ بنائیں، اپنے پورے وجود کو دوسروں کے لیے شانتی کا ذریعہ بنائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس چیز میں غور کریں۔ اس لیے برائی سے بچیں،
کیونکہ بری عادت جب انسان میں پڑ جاتی ہے، بری عادت طبیعت کو کمزور کر دیتی ہے اور اس کے خلاف کام کرواتی ہے۔ انسان کی روح نہ چاہتی لیکن پھر بھی بری عادت انسان سے برائی کروا دیتی ہے اور اسے بے چینی میں ڈال دیتی ہے، پریشانی میں ڈال دیتی ہے۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی انسان برائی پہ چلتا رہتا ہے، اندر کی آتما منع کرتی ہے مت کر اس کام کو، پھر بھی انسان چلتا رہتا ہے۔ انسان کے ظاہری اور باطنی کارنوں میں عزت کا مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ انسان اگر دل سے بھی صاف ہو اور زبان پہ بھی، باہر سے بھی اچھا اور اندر سے بھی اچھا، باہر سے مطلب دھرتی پہ عاجز بن کے چلے، اکڑ کے نہ چلے، محتاج بن کے چلے، اللہ کا چھوٹا بن کے چلے، اہنکار نہ دکھائے، اندر سے بھی جو ہے آتما اچھائی پہ ہو، شدھ ہو اچھائی سے، اور باہر سے بھی جو ہے انسان صحیح ہو، اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کے حکم پر چلے، اچھائی پر چلے، برائی پر نہ چلے، تو انشاءاللہ اللہ کا بندہ بننے میں اسے عزت ملے گی۔ ذلت میں سے عزت نکلتی ہے۔ تو اس لیے پہلے ہم اللہ کے سامنے جلیل ہو جائیں، اللہ کی تعریف پر راضی ہو جائیں، تب اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ اور بھائی اس پر عمل کریں، محنت کریں۔ جو شخص محنت کرے گا، ایمان کو اللہ سے لینا چاہے گا، اللہ اسی کو ایمان دے گا، یاد رکھنا۔ اور جس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کو کیوں ملے گا بھائی؟ اللہ کی قدرت کو دنیا میں کیوں نہیں پہچانتے؟ جس چیز کی آدمی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دیتا ہے۔ بغیر کام کیے کوئی کام ہو جائے گا؟ اس لیے جس چیز کی انسان دنیا میں بھی ہم محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی چیز دیتا ہے۔ جس چیز کی محنت نہیں کرتے ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی۔ اس لیے ایمان کو اللہ سے مانگیں تبھی ایمان ملے گا۔ زندگی کی سب سے بڑی جیت جان لو کیا ہے؟ زندگی کی سب سے بڑی جیت نفس پر وجے پانا ہے، اپنے من کی بری عادتوں پر جیت حاصل کرنی ہے۔ اپنے من کی بری عادتوں کو ختم کرنا ہے، اس کو اللہ کے حکم پہ لانا ہے، اچھائی پہ لانا ہے۔ یہ سب سے بڑی جیت ہے۔ جس نے اپنی روح کو برائی سے پوتر کیا، پاک کیا، اچھائی پر چل کر، وہی کامیاب ہوگا۔ لگن کے بغیر کسی میں بھی بڑی پرتیبھا پیدا نہیں ہوتی۔ جب تک انسان کو لگن نہ ہو کسی کام کی، اس چیز کو ٹھیک سے حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی کام صحیح نہیں ہو سکتا بغیر لگن کے، بغیر محنت کے، یاد رکھیں۔ اس لیے ایمان کو پانے کی لگن کریں، صحیح محنت کریں، عقل کی طاقت لگائیں، جان مال کی طاقت لگائیں، تو انشاءاللہ ایمان ملے گا۔ مرتے ٹائم ہم دنیا سے ایمان لے کے جائیں گے، یاد رکھیں۔ دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت لے کے جائیں گے، جو ہمارے آخرت میں مرتے ہی ہمارے کام آئے گی۔ لگن کے بغیر ہم کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ جو چیز ہماری عادت سے دور ہے، جو چیز ہماری عادت سے دور ہے، وہ عقل سے بھی دور ہے، وہ عقل سے بھی دور ہے۔ اچھے اخلاق سے زندگی سکون و آرام سے بسر ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق مطلب اچھا بول چال، اچھا برتاوا، لوگوں کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دینا۔ اچھے اخلاق سے زندگی سکون و آرام سے بسر ہوتی ہے۔ اس کو سب سنسکاروں سے آگے رکھو۔ اچھے اخلاق اپنے اچھے بناؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، اچھا برتاوا بناؤ۔ دوستی جتنی پرانی ہو اتنی ہی عمدہ اور مضبوط ہوتی ہے، اور سب سے بہترین دوستی اللہ سے ہے۔ ہاں، جتنا دنیا میں تم
اللہ سے دوستی کرو گے، اللہ کا حکم مانو گے، اچھائی پر چلو گے، برائی سے بچو گے، جتنا تمہاری دوستی پرانی ہوتی رہے گی اتنا ہی ایمان زندہ ہوتا رہے گا اللہ سے۔ اس لیے پوری محنت کریں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کو پانا، اللہ کی کھوج کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ اگر کوئی تیرے حق میں برا کرے، اگر کوئی تمہارے حق میں برا کرے، یا تم کسی سے نیکی کرو تو دونوں کو بھول جاؤ، نیکی کو کر کے بھول جاؤ اور جو تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے اس کو بھی بھول جاؤ۔ یہاں سب بگڑی ہوئی عقل ہیں، کبھی کیسی بات کرتے ہیں کبھی کیسی بات کرتے ہیں، تو لہٰذا ہماری بھی اپنے بارے میں سوچیں۔ سب کہانیاں اچھے بننے کی اپنے آپ سے شروع ہوتی ہیں، جیسے ہمارا اپنا آپ ایسے دوسرے کا آپ۔ اپنی طرح دیکھیں اور لوگوں کو بھی، ان کی غلطیوں کو دور کر دیں، نظر انداز کر دیں، ان کے جرم کو معاف کر دیں، کہ جیسے ہم ہیں، جب تک ہم اللہ سے دور تھے بگڑی ہوئی عقل تھی، کبھی نرم کبھی گرم، کبھی کیسی بات کر رہے ہیں کبھی کیسی بات کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے اور لوگ بھی ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہیں دنیا میں۔ تو اگر کوئی شخص کوئی غلطی کر دے، کوئی آپ سے غلط سلط بات بول دے، تو اسی غلطی کو معاف کر دیں بھائی، دعا کریں اللہ سے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان عطا فرمائے، اس کی محنت کریں۔ جو شخص گیان حاصل کرنے کے لیے تکلیفوں کو نہیں اٹھا سکتا، یاد رکھیں، جو شخص، جو انسان اللہ کی کھوج میں علم حاصل کرنے کے لیے، گیان حاصل کرنے کے لیے تکلیفوں کو نہیں اٹھا سکتا، وہ شخص برائی سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ یاد رکھیں، جہالت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، برائی سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، جس کا برائی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یاد رکھیں، برائی کو برائی سے ختم کرنا اگرچہ صحیح بات ہے، مگر برائی کو اچھائی سے ختم کرنا بہت بہتر ہے۔ برائی کو برائی سے ختم کرنا کیسے؟ مطلب جو شخص انسانی شکل میں درندے بن جاتے ہیں، حیوان بن جاتے ہیں، انسان، جب ہمیں دکھتا ہے کہ یہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے سے فساد کو نہیں روکیں گے، فساد سے نہیں رکیں گے، تب کبھی کبھی اچھائی کو زندہ کرنے کے لیے جنگ بھی لڑنی پڑتی ہیں۔ یاد رکھیں، اسی لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی تھی، اچھائی کو زندہ کرنے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے، اور ایسی محنت کری تھی کہ آج تک ہم دیکھیں جا کے مکے میں برائی جو ہے آج تک مٹی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم بھی محنت کریں کہ ہم دھرتی پہ اچھائی کو زندہ کریں، اللہ کے قانون کو زندہ کریں۔ اللہ ہی اصل حاکم ہے، بادشاہ ہے۔ اگر کوئی اور حاکم بن کے بیٹھ گیا ہے، جیسے فرعون بیٹھ گیا تھا اور اپنی حکومت چلا رہا ہے، تو اللہ کا قانون غالب کرو، اس کا قانون ختم کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے ہماری وفاداری کا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، اس کی محنت کریں۔ اب کوئی بادشاہ ہو، کوئی بادشاہ ہے، اس کے یہاں سینا ہے، وہ بادشاہ سینا کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، تنخواہ بھی دیتا ہے، سارے کام کرتا ہے۔ اب کوئی دوسرا بادشاہ آکرمن کر دے اور وہ اسی کی سینا اس کے پکش میں ہو جائے، جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اس کی طرف نہ لڑے بلکہ دوسرے کی طرف لڑے، تو کیا کہیں گے اس سینا کو؟ باغی، غدار، مکار۔ اسی طرح سے اللہ ہمارا سچا مالک ہے، کلمہ تو ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ایک یہ بھی تو ہے کہ اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، سچا بادشاہ ہے، اس کا قانون ماننا ہوگا، اس کی حکومت کو غالب کرنا ہوگا۔ تو اسی پرکار سے اگر کوئی اور بادشاہ بن کے بیٹھ گیا ہے تو اس کی حکومت ختم کرو، اللہ کی حکومت قائم کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے ہماری وفاداری کا ٹیسٹ ہے۔ اور اب وہ بادشاہ جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے،
اسی سے غداری کر رہے ہیں تو غدار ہیں وہ۔ اسی پرکار اللہ ہمارا سچا مالک ہے، یہ دھرتی اسی کی ہے، آسمان اسی کا ہے، ساری کائنات اسی کی ہے۔ اگر ہم برائی کو دیکھ کر بے چین نہ ہوئے، اچھائی سے خوش نہ ہوئے، تو پھر ہمارے اندر کیا انسانیت ہے؟ اگر ہم برائی کو دیکھ کر راضی ہو گئے تو شیطان کی مرضی پر پھر تو راضی ہو گئے، ہم شیطان کی مرضی پر راضی ہو گئے، اور جو شیطان کی مرضی پر راضی ہوگا وہ اللہ کو ناراض کرے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس لیے اگر ہم نے سب کچھ اللہ ہمیں کھلاتا ہے، اللہ ہمیں پلاتا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اور ہم شیطان کی برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گئے، تو ہم سے بڑا غدار کون ہے؟ پھر ہم سے بڑا مکار کون ہے؟ پھر اللہ کی حکومت ہم نے قائم نہ کری اور ہم اپنی عبادتوں میں لگے رہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، ایک حدیث ہے کہ ایک شخص تھا جو بڑا اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی میں جاؤ اور اس بستی کو جا کے پلٹ آؤ، تباہ کر دو اسے۔ فرشتے وہاں گئے تو وہاں جا کے دیکھا تو ایک اللہ کا بندہ بڑا نیک اللہ کی عبادت میں لگا پڑا، اور اس پرکار اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ کہ ایک پلک جھپکنے جتنی دیر بھی اپنی زندگی گناہ میں بسر نہیں کرتا تھا، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلتا تھا۔ ایسی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ۔ کیا میں اور آپ کر لیں گے ایسی عبادت؟ لیکن ایسی عبادت کرنے والے کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا۔ کس بات پر؟ اس بات کو سمجھو، کس بات پر؟ تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ الہی تیرا ایک نیک بندہ ہے، تیری عبادت کرتا ہے اس بستی میں۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے جا کے وہیں سے پلٹو۔ فرشتے بڑے حیران۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، میرے قانون کی، میرے دین کی اس کی بستی میں، اس کے معاشرے میں دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اسے ذرا بھی غصہ نہ آیا۔ برائی پر لوگ چل رہے ہیں، اپنی جنت کی فکر کر رہا ہے، بس اوروں کی پرواہ نہیں کر رہا۔ میرے دین کی لوگ دھجیاں بکھیر رہے ہیں، اس کے چہرے پر ذرا سا بھی جو ہے غصہ نہ آیا۔ مطلب کہنے کا کیا ہوا؟ اگر کوئی شخص بلا وجہ ہماری ماں کو گالی بکے، بلا وجہ، اگر آپ کے اس شریر میں جان ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس سے لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، توڑ پھوڑ کر دیں گے۔ اگر آپ کے شریر میں جان بھی نہیں ہے تو کم سے کم چہرے پہ غصہ تو آئے گا، چہرے کا رنگ لال تو ہوگا کہ بلا وجہ گالی بک رہا ہے۔ اسی حساب سے جو شخص اللہ کا شریک ٹھہرا ہے، اللہ میں سے نکلنا کہے کسی کو، یا پھر اللہ کا شریک ٹھہرا ہے، یا اللہ کا بیٹا ٹھہرا ہے، یا بیٹی ٹھہرا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کے ماں باپ ہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے۔ جو شخص اللہ کی اولاد ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ اللہ کو سب سے بڑی گالی دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کو برا بھلا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ نے چھوٹ دی ہے انسان کو، فری ول دیا ہے موت تک۔ پھر اسے معلوم پڑ جائے گا کہ میں نے کیا کیا دنیا میں، جب اسے سزا ملے گی، عذاب کا مزہ چکھے گا۔ اس لیے قرآن میں کتنی ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ عنقریب انسان عذاب کا مزہ چکھنے والا ہے جہنم کی آگ میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس بات پر غور کریں کہ جو شخص ایسی عبادت کر رہا ہے اللہ کی کہ ایک پلک جھپکنے جتنی دیر بھی اپنی زندگی گناہ نافرمانی میں بسر نہیں کرتا، اور اللہ نے ایسی عبادت اس کی بالکل فیل کر دی۔ کس بات پر؟ کہ اللہ کے دین کو نہ پھیلایا اس نے، برائی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی سے لوگوں کو نہیں روکا، اچھائی کی طرف نہیں بلایا،
اس عمل کی وجہ سے ساری عبادت اللہ نے اس کی بیکار کر دی، اور اسی عمل کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ اپنے بارے میں ذرا سوچیں ہم کہ ہم نماز اپنی پڑھ رہے ہیں، سارے کام اپنے کر رہے ہیں، اور جو اصل عمل ہے، جو نبی کی سب سے بڑی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، اس سے اندھے ہوئے پھر رہے ہیں۔ شیطان نے بھٹکا رکھا ہے، سب سے پہلی بنیاد سے ہٹا رکھا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی کھوج کرو، محمد رسول اللہ کے طریقے پر اللہ کو راضی کرو، یہ پہلی بنیاد ہے اسلام میں۔ اسی سے لوگوں کو شیطان نے ہٹا رکھا ہے۔ شیطان کیا ہٹایا، خود ہٹے ہوئے۔ شیطان کا کام تو صرف اتنا ہے کہ وہ من میں غلط خیال پیدا کرے بس، باقی انسان اپنے حساب سے شیطان کو فالو کرتا ہے۔ اس لیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کی طرف غور کریں، سچائی پر نگاہ ڈالیں، دھوکے سے بچیں۔ عام طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں دھوکہ پھیلا ہوا ہے، دین میں بھی دھوکہ پھیلا ہوا ہے، اور دین میں سب سے زیادہ دھوکہ پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے ہم برائی سے بچیں، جو برائی سے بچنا چاہے گا وہی بچے گا، ورنہ بڑا مشکل ہے اس دنیا سے نکلنا اور اللہ کا بننا، بہت مشکل ہے۔ تو میرے بھائیوں، لوگوں پر اتیاچار، ظلم نہ کرنا بھی دانشیلتا ہے، دیا ہے۔ اس لیے اتیاچار سے بچیں، اور کبھی جاہل لوگوں سے کبھی معاملہ الجھ جائے تو شریر کے ہر انگ کا صدقہ ہے۔ زبان کا صدقہ یہ ہے کہ جب جاہل اپنی جہالت پہ آ جائے تو اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ میں بھی جو ہے ایسے ہی کرتا ہوں، جب بھی مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں تو وہ جھوٹی سچی بات ملا کر وہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں مجھے، تو میں اپنی زبان کو خاموش رکھتا ہوں کہ اگر میں بولوں گا تو یہ مزید اور زیادہ گناہ میں شریک ہوگا۔ پھر ایک تو بیچارہ ویسے ہی برائی کر رہا ہے، جھوٹ سچ ملا کے جو ہے ذلیل کرنا چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو اونچا بڑھانا چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ بنا رہا ہے، سب تعریف ہے اللہ کے لیے، جان نہیں رہا اس چیز کو۔ اگر میں اس سے کچھ اور بولوں گا تو یہ اور زیادہ گناہ میں شریک ہوگا، پھر اور زیادہ الٹی سیدھی بات کرے گا۔ اس لیے میں زبان کو خاموش کر لیتا ہوں۔ اتیاچاریوں سے سمبند نہ رکھ، اتیاچاریوں سے، جو اتیاچار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اتیاچاریوں سے سمبند نہ رکھو کہ بدلے کے دن، قیامت کے دن اس کی پوچھ تاچھ تجھ سے ہوگی کہ تو اتیاچاریوں میں کیوں رہا، ظالموں کا ساتھ کیوں دیا، ان کے ساتھ کیوں رہا۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، بہت جلدی ہوش میں آ جائیں۔ دنیا میں ہر چیز فانی ہے، مرنے مٹنے والی ہے، بہت جلد قیامت آنے والی ہے، حساب کتاب کا دن۔ ساری کائنات کی بہت بڑی پبلک کو ہم دیکھنے والے ہیں، اور حساب کتاب کو ہم دیکھنے والے ہیں۔ یہ باتیں ہوائی نہیں ہیں، یہ آسمان سے آئی ہوئی باتیں ہیں، یہ ہنسی کھیل نہیں ہے۔ اس لیے بدلے کا دن، مالک یوم الدین آنے والا ہے۔ دنیا میں کس نے کیا کیا اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے بھائی ڈریں اللہ سے اور اپنی اصلاح کریں، اپنی جو ہے اپنے بارے میں جو ہے سوچ و وچار کریں کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں اور صحیح راہ کیا ہے۔ اور بھائی ہمارے چینل کو لگاتار دیکھتے رہیں، جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان بنے گا، یقین بنے گا۔ اگر آپ اپنا ایمان بڑھانا چاہتے ہیں، ایمان کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سے آپ جڑے رہیں، الحمدللہ ہمارا بھی اور آپ کا بھی ایمان بنے گا، اور بھائی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔